शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहum। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से आप लोग ठीक हैं जी। हमारी गुफ्तगू चल रही थी मफूल बिही मबादुल अरबिया 4 में बात चल रही थी किस चीज के बारे में? मंसूबात के बारे में। ठीक है, उसमें मफूल बिही हम पढ़ रहे थे, मफूल बिही के बारे में पढ़ रहे थे, उसके उसके बारे में पढ़े, उसके अहकाम पढ़ा, कब मुकद्दम करना वाजिब है मफूल बिही का फाइल के ऊपर, कब फाइल को मफूल बिही पे मुकद्दम करना वाजिब है वगैरह, उसके अहकाम उससे रिलेटेड पढ़े। फिर उसके बाद पढ़ा था मफूल बिही में कौन कौन सी चीजें अमल कर सकती हैं, उसके अंदर आमिल क्या चीज आमिल होती है, वो 6-7 चीजें हमने 8 चीजें पढ़ी थी। फिर उसके बाद बताया था कि कभी कभी मफूल बिही का आमिल वुजूबन हज़्फ हो जाता है, वुजूबन हज़्फ होता है, वो हमने पढ़ा था। कब कब जी? बाब बोलिए, बाब इक़रा, बाब तहज़ीब वगैरह, इख्तिसास वगैरह, इन सब में। ठीक है, मुनादा वगैरह। फिर वो कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुनादा से मुल्हक की गई हैं। मुनादा आखिर में पढ़ा था, मुनादा से मुल्हक इस्तिग़ासा को मुल्हक किया गया, बाब इस्तिग़ासा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बाबे नुदबा पढ़ने वाले हैं, बाबे नुदबा। नुदबा मा हिया नुदबा, तो नुदबा क्या है? नुदबा जिसके ऊपर मुसीबत पड़ी हो, जिसके ऊपर मुसीबत पड़ी हो उसका पुकारना, उसका पुकारना। ठीक है, मुतफज्जौ अलैह अन्नुतबा। तो आइए उसी को देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। माहियन अन्नुतबतु, माहियन नुतबतु, नुतबा क्या है? वो कम वजहन लिल मंदूबे, और मंदूब की कितनी सूरतें हैं, और माजा युश्तरतु फिल इस्मिल मंदूबे, और इसमें मंदूब में क्या शर्त है, और मा हुआ हुक्मुल मंदूबे, मंदूब का हुक्म क्या है। आइए पहले निदा कहते किसे हैं, अन्नुतबा किसे कहते हैं? हुआ नुतबा, अन्नुतबतु हिया, नुतबा क्या है? निदाउल मुतफज्जउ इलैहि अलैहि, जिसके ऊपर मुसीबत पड़ी हो उसका पुकारना, और अल मुतवज्जउ मिन्हु, उससे तकलीफ दर्द हुआ, और लहू या उसके लिए। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका? वह अदातहु वाह, और उसका अदाते नुदबा क्या है? वाह, यानी वाह के जरिए से पुकारा जाता है। किस चीज के जरिए से पुकारा जाता है? वाह के जरिए से पुकारा जाता है। ठीक है, नहव वाह उन्वानल वफाए, वाह अनवान उन्वानल, बोलिए, वफाई। ठीक है, आइए। चलिए, ठीक है। अल मुतवज्जो मिन, जिसके ऊपर तकलीफ हो या जिसकी मुसीबत। जैसे वाह उन्वानल वफाए, वाह उन्वानल वफाए। ठीक है, नहीं? आइए, तो उसका अदात नुतबा क्या है? वाह। जैसे अदात निदा या, आया, हया वगैरह था, लेकिन अदात नुतबा क्या है? नुतबा का क्या हुआ? बाबे नुतबा, नुतबा कहते हैं जिसके ऊपर गम वारिद हुआ हो, या जो कोई तकलीफ हो, दर्द में, उसका पुकारना, उसका पुकारना। जैसे वाह उन्वान अल वफा, या वाह मुसीबता, या वाह कल्बा। फिर ये कह रहे हैं फवाइद कद तकूनु अदातुन नुतबत, या कभी कभी अदात नुतबा या भी होती है, वाह की जगह या भी होती है, लेकिन कौन? इंदा अमनिल लफ्स बिल मुनादा, लेकिन कब? जब मुनादा से इश्तिबा से अमन में हो, यानी मुनादा से इश्तिबा होने का खतरा ना हो, वरना तो या देखते ही मुनादा का ख्याल आ जाता है। अगर मुनादा से इश्तिबा से अमन में हो, ठीक है, मुनादा महज, ठीक है, कमाल, तो फिर अदात नुतबा या भी होता है।
کما لو ندبت الثقلا فقیدہ، جیسے ثقلا مصیبت زدہ بوڑھی عورت اپنے فقید کو، جی اپنے پوتے کو مثلا، یا پوتا پوتی نواسا نواسی کو ندبہ دے، یا ولدی لہفا لہفی علیک لہفی علیک یا فاذا کان تو یہاں پر یا ولدی جو ہے اس میں کیا ہے؟ واہ، تو ادات ندبہ ہے، یہ ندبہ ہے، یہ ندبہ ہے۔ فاذا کان المندوب تو یہاں پر اشتباہ سے امن میں ہے، منادہ کا یہاں پہ کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ کو منادہ لگے، لہٰذا یہاں پر یہ ادات ندبہ میں مانا جائے گا۔ فاذا کان المندوب یلتبس بالمنادى المحض، لیکن اگر مندوب جس پہ ندبہ کیا جا رہا ہے، جی تو کیا ہوگا؟ اگر اشتباہ کا خوف ہے، یا یلتبس بالمنادى المحض، اگر منادى محض سے اشتباہ کا خوف ہے، فلا بد من الحاق علامت الندبہ به، تو پھر اس سے علامت ندبہ کا ملحق کرنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ ضروری ہے، ضروری ہے کہ علامت ندبہ سے ملحق کی جائے۔ فلا يجوز ترکها، ادات ندبہ کو یعنی کیا علامت ندبہ کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے وا من ملک فؤادی، ورنہ آپ کہیں یا من ملک فؤادی تو منادہ محض کا اس میں اشتباہ تھا۔ تو سمجھ میں آیا ندبہ کسے کہتے ہیں؟ ہیا نداء المتفجع علیہ، نداء المتفجع علیہ، جس کے اوپر مصیبت پڑی ہو، جی اس کو پکارنا، اس کو پکارنا، یا جس سے مصیبت پڑی ہو اسے پکارنا ہے، جس کے لیے پڑی، ٹھیک ہے، اسے پکارنا دے۔ واہ محمد، ان پہ مصیبت پڑی ہم نے، واہ حسین، امام حسین پہ مصیبت پڑی ہم نے پکارا مثلا۔ تو کہنے کا مقصد ہوا ذات ندبہ واہ ہے، لیکن اگر یا سے اشتباہ نہ ہو رہا ہو منادہ محض کا، تو پھر یا بھی سے بھی ندبہ کیا جاتا ہے۔ لا يجوز حذف حرف النداء فی الندبہ، تو حرف ندا کا ندبہ میں حرف ندا جو کہ واو ہے اس کا حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا حذف المندوب، نہ ہی کیا مندوب کو بھی حذف نہیں کر سکتے، جیسے باب استغاثہ میں حرف ندا کو اور مستغاث دونوں کو حذف کرنا جائز نہیں تھا، ایسے یہاں بھی۔ دوسرا سوال کیا ہے پڑھنا؟ کم وجہن للمندوب، مندوب کی کتنی صورتیں ہیں؟ للمندوب ثلاثۃ وجوہ، مندوب جس کو ندبہ کیا جا رہا ہے اس کی 3 صورتیں ہیں۔ یا تو ان یوصلا آخرہ بالف، یا تو یوصلا جس کے آخر میں ملے گا الف، جیسے وا یوسفا، وا اسفا، وا مصیبتا، وا محمدا، یا پھر ان تختم بالفی و ہاء السکت فی الوقف، ہاء السکتی فی الوقف، وقف کی صورت میں ہائے سخت پہ، یعنی یا تو وہ ختم ہوگا پھر الف اور ایک ہا جو کہ ہائے سخت، جو کہ وقف کی صورت میں ساکت ہو جائے گی ساتھ ہی۔ وا یوسفا ہو نہیں کہیں گے، وا یوسفا، وا محمدہ، وا حسینہ، سمجھ میں آ رہا ہے فرقان؟ یا پھر ان تبقیہ علی حالہ، یا پھر اسے اس کی حالت پر باقی رکھا جائے گا، وا یوسف، اب یہاں پہ ٹھیک ہے، وا یوسف، تو 3 صورتوں میں استعمال ہوگا مندوب، یا جیسے وہ یوسف کے اوپر گریا کیا جا رہا ہے پہلی مثال میں وا یوسفا میں، تو یا تو مندوب کے آخر میں الف ہوگا، یا مندوب کے آخر میں الف اور ہائے ساکت ہوگی وا یوسفا، یا پھر اس کو اس کی حالت پہ باقی رکھا جائے گا مندوب کو، وا یوسفو، ٹھیک ہے نہیں؟ بولو فوائد۔ الفائدۃ الاولی ان الالف تلحق المندوب، ٹھیک، تلحق المندوب، الف جو ہے وہ ملحق ہوتا ہے مندوب سے، کیوں؟ لاجل مد الصوت یا مد الصوت بھی، تاکہ اس میں آواز کھینچ سکے، وا مصیبت ہے نہیں، بے اظہار لشدت الحزن، شدت حزن کا اظہار کرنے کے لیے کہ غم بہت زیادہ ہے، میں وا محمد، وا محمد، اس میں کہاں ہوا وا محمد، وا حسین نہیں، جب ہم کہیں وا حسین ہے نہیں، پکارتے نہیں پکارتے، لہذا مندوب سے جو الف ملحق ہو رہا ہے وہ آواز کے کھینچنے کے لیے ہے، تاکہ حزن کی جو شدت ہے اس کو ظاہر کیا جا سکے، جیسے
وَكَبَدَا مِنْ هَذِهِ مصیبہ جی، یا فَإِذَا نَطَبَ الْمَخْتُومُ بِأَلِف، لیکن وہ اسم جو پہلے ہی اس میں الف ہو اس کو نطبہ کیا جائے تو حذفت الف ہو، تو پھر اس کا الف حذف ہو جائے گا، کیونکہ ایک الف پہ نطبہ ہو جائے گا، ایک الف اس کا خود کا ہے۔ اگر آپ بھائی مصطفیٰ میں ایک الف ہے آلریڈی یا نہیں، آپ ان پہ نطبہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ایک وہ الف ہے ہی اور ایک نطبہ کا الف لانا پڑے گا، تو ایسی صورت میں وہ والا الف حذف ہو جائے گا جو اس کا ہے اپنا، بس الف نطبہ لگ جائے گا، حذفت الف اس کا الف حذف ہو جائے گا لالتقاء الساکنین بینہما، کیونکہ ان دونوں الف میں الف نطبہ اور الف والا جو اس کا آخر میں الف ہے اس میں التقاء ساکنین ہو جائے گا، بینہا یعنی بینا جو اس کا اصلی الف ہے وہ بین الف نطبہ اور الف نطبہ کے بیچ میں التقاء ساکنین ہو جائے گا، لہذا پہلا والا الف ہٹ جائے گا، کون سا جو اس کا اصلی ہے اس کے آخر میں، واہ مصطفیٰ، ٹھیک ہے، ولا تکون الحائی الا ساکنتن، اور یہ ہا جو ہوتی ہے ہمیشہ ساکن ہی ہوتی ہے، وہ یجوز ضمها فی الشعر، لیکن شعر کے اندر اس کو ضمہ دینا بھی جائز ہے، ہو کر دیجئے آپ، ورنہ تو یہ ہمیشہ ساکن ہی رہتی ہے، اگر ضمہ دیا بھی ہے تو اشعار میں، ٹھیک ہے نہیں؟ آئیے دوسرا الفائدۃ الثانی، الفائدۃ الثانیہ اذا کان آخر المندوب الفا ہاء، تین صورتیں تھیں، یا تو خالی الف ہوگا مندوب کے آخر میں یا الف و ہا ہوگا، تو اگر مندوب کے آخر میں الف اور ہا ہو جیسے یا جی، ٹھیک ہے، اور جس کو ہم مندوب بنا رہے ہیں اس کے آخر میں بھی پہلے سے ہی الف اور ہا ہو، جیسے عبداللہ، تو عبداللہ میں اللہ کے آخر میں اللہ وہ ہے نہیں ہے الف اور ہے، تو پھر لم تلحق الف والہاء، تو اس سے الف اور ہا ملحق نہیں ہوگا، کون سا والا؟ نطبہ والا، کیوں؟ فرارا من ثقل اللفظ، اس بات سے بچنے کے لیے لفظ کے ثقیل ہونے سے فرار کرنے کے لیے، بچنے کے لیے، فینطق مجردا، اسے مجرد اسم بھی کو یعنی بغیر ہائے الف اور ہائے نطبہ لگائے ہی اس کو نطبہ کیا جائے گا، واہ عبداللہ، واہ عبداللہ، ہے نہیں؟ کبھی آپ کر واہ عبداللہ، ہاں ہے کہ اصل میں ایک اور الف اور ہے بھی لا دو کبھی، ابھی کریں الفائدۃ الثالثۃ اذا کان الاسم مرکبا، یعنی جسے آپ نطبہ بنا رہے ہیں، جس پہ آپ نطبہ کر رہے ہیں، علی اصغر، غلام علی، فرقان، وہ مرکب ہو، لاحقت الف والہاء، تو پھر اس سے الف اور ہا ملحق ہوگی، ٹھیک ہے، لاحقت الف والہاء آخر ہو، اس کے آخر میں آخر اجزہ، فتقول فی نطبت عبد الملک، تو لہذا عبد الملک جس کے اوپر آپ نطبہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ مرکب ہے نہیں، ایک عبد ہے ایک ملک ہے، بولیے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے آخر میں الف اور ہا ملے گا، وعبد الملکہ، وکذالک حکم الموصول، یہی حکم موصول کا بھی ہے، فإن الالف والہاء یلحقان، اس لیے کہ الف اور ہا دونوں ملحق ہوں گے، آخر کلمۃ فی الصلہ، صلہ کے آخری کلمے میں، ومن صلبہ الیہودا، جی، تو جو کلمہ صلہ ہے اس کے آخری ورڈ سے ملیں گے، والحرکۃ البنائیہ او الاعرابیہ، لیکن حرکت بنائیہ کہ مبنی کی حرکت یا اعرابی کی بنا، تقدر علی قبل الالف، تو الف جو الف اور ہا مل رہا ہے اس سے پہلے ہی اگر وہ مبنی ہے تو علامت بنا، معرب ہے تو علامت اعراب اس سے مل جائے گی، کیا رہے گی؟ تقدر، الف پہ مقدر رہے گی، میں کہہ رہا ہوں اس سے مل جائے گی، تقدر علی قبل الالف، الف سے پہلے وہ مقدر رہے گی، چاہے وہ مبنی کی علامت ہو چاہے اعراب کی، کیوں؟ لاشتغال المحل بالحرکت المناسبہ، اس لیے کہ فی الحال وہ کلمہ الف اور ہا کے ملنے کی وجہ سے اس کی مناسب حرکت سے ملحق ہوا ہے، اس میں مشغول ہے، لہذا جو اس کے خود کی اعراب کی یا بنا کی علامت ہے وہ مقدر رہے گی، پھر کہنا الفائدۃ الرابعۃ لا یجوز ان ينذب الموصول مبدوء بالف لام،
یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ موصول جو الف لام سے شروع ہو رہا ہو، وہ موصول، اب کون سا موصول ہے جو الف لام سے شروع ہو رہا ہے؟ الذی ہے، اللتی ہے نہیں، ورنہ من ہے، من موصولہ یا مائے موصولہ، وہ الف لام سے تھوڑی شروع ہو رہا ہے، لیکن الذی، اللتی وغیرہ الاصغار الف لام سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ موصول جو الف لام سے شروع ہو رہا ہو اس کے اوپر جائز نہیں ہے نطبہ کرنا، ٹھیک ہے؟ وَإِنِ اشْتَهَرَتْ صِلَتُهُ، اگرچہ اس کا صلہ مشہور کیوں نہ ہو، فلاں قال، آپ یہ نہیں کہہ سکتے والذی ذهب فریضۃ الغیرہ، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ ہمیں کہنا وہ یشترط فی الاسم المندوب، سوال اگلا کیا تھا؟ اس میں مندوب میں شرط کیا ہے؟ تیسرا سوال، یشترط فی الاسم المندوب، اس میں مندوب میں شرط ہے ان یکون معرفتا، مندوب جو ہے معرفہ ہونا چاہیے، وہ بھی معینتاً، معین، کالعلم، جیسے علم ہے، یا من موصولہ ہے، لیکن من بصلۃ مشہورتی، لیکن صلہ مشہور ہونا چاہیے، والمضاف الی معرفۃ توضیح، اور وہ مضاف جی جس الی معرفتی، والمضاف الی معرفۃ، وہ اسم جو مضاف ہو کسی معرفے کی طرف توضیح ہو، جیسے وا عبداللہ میں، عبداللہ بولیے معرفہ ہے نہیں، معرفہ معین، معین ہے، یا وا من ذہبا، یا من موصولہ ہے، عبداللہ علم ہے نہیں ہے، لیکن من موصولہ وا من، لیکن صلہ اس کا مشہور ہونا چاہیے، وا یا وا من ذہبا ضحیۃ الواجب، ٹھیک ہے؟ یا وا فخر الوطنی و مجد الامتی، یا مجد الامتی، تو اب مضاف کیا ہے؟ فخر، معرفہ ہو گیا، فخر تو نکرہ تھا نا، بولیے، لیکن مضاف الوطن کی طرف، معرفے کی طرف، تو ندبہ کس پہ ہو سکتا ہے؟ یا تو وہ خود معرفہ معینہ ہو جیسے علم، یا من موصولہ ہو لیکن اس کا صلہ مشہور ہو، یا پھر وہ مضاف ہو معرفے کی طرف، ٹھیک ہے؟ اس میں مندوب، ٹھیک ہے؟ فائدۃ لا يجوز ان يكون المندوب المتوجہ علیہ، المندوب المتوجہ علیہ نکرتن، جائز نہیں ہے کہ وہ مندوب جس کے اوپر جو درد اور تکلیف میں، یا جس کے اوپر مصیبت کہ وہ نکرہ ہو، جائز نہیں ہے، اور معرفہ ہونا چاہیے، اس کا مطلب نکرہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن معرفہ بھی مبہم نہیں ہونا چاہیے، ولا معرفتن مبہتن، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ قد ضمیری، جیسے ضمیر ہے، معرفہ تو ہے لیکن مبہم ہے، وہ اسم الاشارۃ، اسم اشارہ معرفہ تو ہے لیکن مبہم ہے، والموصول، وہ موصول کے جو بصلۃ غیر مشہورہ، جس کا صلہ زیادہ مشہور نہیں ہے، فلا یقال، آپ یہ نہیں کہہ سکتے بارہ جلن، کیونکہ انہوں نے کہا کہ نکرہ نہیں ہونا چاہیے، یا معرفہ وا انتا، معرفہ تو ہے لیکن مبہم ہے، یا وا من ابوہ تاجرون، جی وا من موصولہ ہے نہیں، صلہ لیکن اب وہ تاجر، جس کا باپ تاجر ہے، تو جنہیں کتنے لوگ ہیں جن کا باپ تاجر ہے، تو معرف اس کا صلہ بولیے کیا ہے؟ غیر مشہور، لأن السامع، اس لیے کہ سننے والا، لا یعرف من یندب النادب، نادب کہ نادب ندبہ کرنے والا کس کے اوپر گریا کر رہا ہے، نہیں سمجھ پائے گا، حتی یشارک فی التوجع و یعذر فیہا، یہاں تک کہ وہ یا تو اس میں شریک نہ ہو جائے اور اس کے اندر، یا عذرہ، یا اس میں معذرت نہ کرے، فیما یفعل، کہ جب تک پوچھ نہ لے، فیما یفعل کس کے بارے میں کر رہا ہے، واما المتوجع من، لیکن جس کے سے تکلیف میں ہے، فیجوز فی ذلک، یہ اس میں جائز ہے جو نکرہ ہو، وا مصیبتہ، بھائی کس سے تکلیف ہوئی ہے؟ مصیبت سے، مصیبت کو پکار رہے ہیں آپ، تو وا مصیبتہ میں جائز ہے، کہ دیکھیں وا مصیبتہ خود نکرہ ہے، یہ کام اس میں ہو سکتا ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں، لکھ کے پڑھیں گے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، اچھے سے اس کی پریکٹس کیجئے گا، مطالعہ کیجئے گا، باقی اس کو لکھیں گے کل، ٹھیک ہے؟